अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम ग़ैरल हक़। ए अहले किताब, ना हक़ गुलब ना करो अपने दीन में। गुलब क्या है? गुलब है किसी चीज़ में हद से तजावुज़ कर जाना। वो किसी की मज़म्मत हो या किसी की तारीफ़ हो, वो गुनाह हो, वो नेकी हो, वो सवाब हो, किसी काम में भी हद से तजावुज़ कर जाए तो वो गुलब कहलाता है। एक रब्बुल जलाल की ज़ात है कि जिसकी ज़ात में उसकी तारीफ़ में कोई जितना भी गुलब करे वो उसका हक़दार ही होता है। बाकी जो मखलूक़ात हैं उनका तो ये हिसाब है कि हर एक का एक इब्तिदा है, एक इंतहा है। जब उससे उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो वो नापसंदीदा या हराम हो जाता है। तो गुलूब इस्लाम में जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने अहले किताब को भी मना किया और इस उम्मत को भी मना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, ऐसे मुझे बढ़ाओ चढ़ाओ मत जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। उनको अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया। अब आप देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो गुलूब और तनक़ीस, इफ़रात और तफरीत, या किसी की मज़म्मत में उसकी शान कम करने में ज़्यादा मेहनत कर दे तो वो तफरीत हो जाती है, और उसकी शान बुलंद करने में गुलूब कर ले तो और हद से बढ़ जाए तो गुलूब हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने पर यहूदियों और ज़ालिमों ने तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम ही लगा दिया कि ये तो बच्चा ही नऊज़ु बिल्लाह यूसुफ़ नज्जार का है। अल्लाह ताला ने उनकी भी शदीद मज़म्मत की है कुरान हकीम में। और उसके मुकाबले में फिर ये कहने के बाद उनको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया, और उन्होंने अपने हिसाब से तो कत्ल कर ही दिया। वो तो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया और उनके किसी मुशाबे आदमी को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। दूसरे तरफ ईसाइयों ने उनकी शान में इजाफे में गुलूब कर लिया। उन्होंने कहा जी दुनिया में इनका कोई बाप नहीं, तो ये नऊज़ु बिल्लाह इनका बाप अल्लाह है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती वाली बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मेरी ज़ात में इस तरह का गुलूब न करना। और फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपने फरमाया कि मेरी कब्र को सजदा गाना बना लेना। और साबका उम्मतों की शदीद मज़म्मत फरमाई, कहा कि उन्होंने अपनी इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर ये बात ना होती ला उब्रिज़ा क़ब्रुहु, तो उनकी कब्र भी आम कब्रस्तान में होती। ये ख़तरा था कि आइंदा कभी ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से आपकी कब्र आपके घर में बनाई गई है। तो बाहर सूरत आपकी कब्र मुबारक घर में इस वजह से है कि लोग गुलूब से बचें। तो आपकी ज़ात बाबरकात में, उनकी शान में या सहाबाए किराम की शान में तनक़ीस या गुलूब, इसी तरीके से औलियाए किराम की शान में कोई गुस्ताखी करे और कोई गुलूब करे, ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। इसी तरह इबादात में कोई सुस्ती करे और कोई ओवर एक्टिव हो जाए, ये सारा ही गुनाह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी का वाक़या है कि वो रोज़ाना सारा कुरान तहज्जुद में पढ़ते थे। इशा से लेकर फजर तक मुसलसल तहज्जुद पढ़ते थे और रोज़ाना पढ़ते थे, और रोज़ाना ही रोज़ा रख लेते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर उनको कहा कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना फरमाया कि ये जायज़ नहीं है। तो उसके बाद वो रोज़े छोड़ते भी थे, रखते भी थे, और रात को सोते भी थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे। लंबी तफसील है इसकी। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी ऐसा ही करते थे, इशा से लेकर फजर तक तहज्जुद और रोज़ाना रोज़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी मना किया। बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी उनके जब भाई बन कर गए, उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी उनको रोका इस बात से कि ये दुरुस्त नहीं है।
اور فرمایا کہ آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے، آپ کے پڑوسی کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کے بیوی کا بھی حق ہے، تو آپ کے رب کا بھی حق ہے۔ سارے پر پیپر پاس کرو گے تو آپ پاس ہوگے، صرف ایک پیپر میں بہت زیادہ نمبر اور باقیوں میں فیل ہو جاؤ تو یہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی بیوی کو انہوں نے کہا کہ آپ کی عبادات کیسی ہیں، انہوں نے بتایا تو کہنے لگے آج کے بعد عزم کرو۔ ایک کہتا میں کبھی سوؤں گا نہیں، صرف عبادت کروں گا، دوسرا کہتا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرا کہتا میں شادی نہیں کروں گا۔ اس پر ظاہر سی بات ہے یہ غلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام معیار ہیں اور یہ ان سے بڑھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت والے سمجھے جائیں گے۔ ان سے پیچھے رہنے والا ہے، ان سے آگے بڑھنے والا وہ حق پر اور صحیح منہج پر نہیں ہوگا۔ تو یہ آگے بڑھ رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو شدید غصہ آیا۔ کس بات پر؟ چوری نہیں، ڈکیٹی نہیں، بدکاری نہیں، نیکی کرنے پر، نمازیں اور روزہ رکھنے پر غصہ آیا کہ حد سے بڑھ کر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی، سارے مدینے کو جمع فرمایا اور فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا ہم سے نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بااخلاق ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن یہاں اللہ کی حدیں پامال ہوتے ہوئے آپ کو غصہ آیا ہے۔ غصہ کس بات کا ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے آپ گاڑی چلاتے وقت بہت نظر رکھتے ہیں کہ تیل ختم نہ ہو جائے، گاڑی گرم نہ ہو جائے، گیج پر آپ کی نظر رہتی ہے، ایسے ہی جماعتوں کو چلانے والے جو امراء ہیں اور حکمران ہیں اور امیر المومنین ہیں، ان کو بھی اپنی قوم کی ان گیجوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میری قوم تنقیص میں یا غروب میں تو نہیں جا رہی۔ جہاں باقی چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہاں یہ چیز بھی بہت نوٹ کرنے والی ہے۔ تو یہ کبھی بھی عبادت میں بھی ہو تو برداشت نہیں ہے۔ اور سنن دارمی کے مقدمے میں ایک حدیث ہے کہ کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر وہ قاضی یا مفتی تھے، وہاں کے مرشد تھے، مربی تھے۔ تو طالب علم آتے اور ان کے گھر کے باہر گلی میں بیٹھ جاتے کہ حضرت تشریف لائیں گے تو گھر سے لے کر مسجد تک ہم ان سے کوئی بات پوچھ لیں گے۔ تو گورنر صاحب آئے تو وہ بھی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ یہ احترام تھا علماء کا کہ میں گورنر ہوں، میں ان کو اپنے پاس کیوں نہ بلاؤں، بلکہ وہ وہاں بیٹھ گئے۔ جب وہ نکلے تو کہا حضرت مسجد کوفہ میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور پتھر رکھے ہوئے ہیں، ایک ان کا امیر ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ پڑھو، تو وہ وہاں سے گٹھلی اٹھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب گٹھلیاں ساری ادھر آ جاتی ہیں تو کہتا ہے الحمدللہ پڑھو، تو وہ الحمدللہ الحمدللہ، تو وہ گن کر رکھی ہوئی انہوں نے۔ تو مجھے یہ کام کھٹک رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کر لوں کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری پر ہی برس پڑے، ان پر ہی گرم ہو گئے، کہنے لگے میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، ان کو منع کیوں نہیں کیا، مطلب اتنا لیٹ بھی کیوں ہوا ہے، یہ غلط ہے اور اس کو لیٹ بھی کیوں کیا ہے۔ پھر جا کر فرمانے لگے لوگوں ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے ابھی تک تو برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم نے دین میں اضافہ شروع کر دیا ہے، تم نیکیاں شمار کرتے ہو، تم اپنے گناہ کیوں نہیں شمار کرتے۔ تو غصہ کس بات کا ہے، کر تو نیکی رہے ہیں نا، پیار سے کیوں نہیں سمجھا دیا ان کو۔ غصہ اس بات کا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا الگ ہوں گے تو بڑھتے بڑھتے یہ دور نکل جائیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کی خطرناکی تب سمجھ آتی ہے جب اس حدیث کے آخر کو پڑھا جائے۔ آخر میں کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ یہی لوگ اگلے چند سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوے لگانے لگے اور نعوذ باللہ کفر کے، اور اس کے بعد نہروان کے مقام پر ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی
حملہ ہوا اور یہی سبحان اللہ الحمدللہ گن کر پڑھنے والے صحابہ کرام کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ تو آج ہمیں جو معاشرے میں ٹالرنس نظر نہیں آتی اور جو آج ہمیں نظر آتا ہے چھوٹی سی بات پر کفر کے فتوے اور نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح تجدید ایمان کرو، یہ سب چیزیں کنڈیم کرنے والی چیزیں ہیں، ساری چیزیں قابل مذمت ہیں کہ بلا وجہ وہ فتوے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بلا وجہ لوگوں کو لڑا دیا جاتا ہے اور قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنے لیڈروں اپنی جماعت کو بے جا فیور دینا اور ان کی شان کو بلند کرنا اور ان کے عیب بھی نیکیاں بنا کر پیش کرنا اور دوسرے کی نیکیاں بھی برائیاں بنا کر پیش کرنا، یہ سب وہی غلو ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طرح اگلے مہینے ابھی آپ دیکھ لیں، اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسا غلو کہ ان کو اللہ کی جگہ پہ کھڑا کر دینا، ایک کہتا ہے اللہ مدد، ایک کہتا ہے نہیں علی مدد، ایک اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابھی اگلے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر نعت خواں اور ہر اس کی کوشش ہوگی ہو نہ ہو کہ ان کو رب ذوالجلال کے مقام پر بٹھا دیا جائے اور بیچ کے فرق سارے ختم کر دیے جائیں۔ یہ طریقہ غلو کا یہ وہی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح ابن مریم کو انہوں نے بیٹا بنا دیا اور ہم نے ان کو اللہ کے نور کا نعوذ باللہ جز بنا دیا۔ تو یہ غلو کسی طریقے سے جائز نہیں اور یہ قابل مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی مقام سے دیکھیں تو پوری کائنات میں نہ ان جیسا آیا نہ آئے گا، لیکن اگر ان کے مقام سے ان کے رب کو دیکھیں تو ہمیں اتنا فرق نظر آتا ہے جتنا کسی خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ کی جگہ پر رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ماں باپ قربان ہوں ان کے مقام پر رکھیں، صحابہ کرام کو صحابہ کرام کے مقام پر رکھیں۔ اب اولیاء کرام کو آپ دیکھیں کہ وہ گھر چار دیواری میں بیٹھ کر ان کی ایسی کرامتیں نوٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، باقاعدہ تحریر کی جاتی ہیں کہ ان کو رب کا مقام دے دیا جاتا ہے کہ میرے ولی صاحب گئے اور انہوں نے ملک الموت سے روحوں والی تھیلی کھینچی اور سارے بندے زندہ کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، اپنے ہاتھوں میں بچے کو پکڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہ ان کی روحوں کی تھیلی پکڑ کر اس کو سب کو زندہ کر دیا ہو۔ تو یہ غلو ہے، وہ اولیاء کرام کی شان میں ہو۔ اولیاء کرام کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن ان کو رب نہیں بناتے۔ اور حضرت کبار صحابہ کرام ان کی شان مسلم ہے، ہم ان کو صحابہ کا مقام دیں، نبیوں والا نہیں اور اللہ والا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ ترین ذات ہیں، ان کو ان کا مقام دیں، رب والا نہیں۔ اور رب ذوالجلال ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو اس کا مقام دیں۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس میں جتنا چاہو غلو کرو، جتنا چاہو مبالغہ کرو، وہ سب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جانب توجہ کر کے اپنے منہج کو درست رکھنے کی توفیق دے تاکہ معاشرے میں بے قاعدگیاں پیدا نہ ہوں۔ اور یہ جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں بگاڑ اور مسلمانوں کے خون کو حلال کرنا، یہ سب غلو کا شاخسانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔